अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। +9232249299 मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप पे प्रेफर करें, मुझे कॉल करें। स्क्रीन पे ये मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है। ये मेरा वीडियो मार्केट डायरेक्शन सीरीज़ का वीडियो है। आपने मेरे वीडियोस रिसेंटली देखे होंगे। मैं कोशिश करता होता हूँ कि मार्केट जैसे जैसे चेंज हो रही हो, क्लाइंट्स को साथ साथ अपडेट कर रहा होता हूँ ग्रुपों में कि क्या सूरत हाल है। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि जी मार्केट में बड़ी तेज़ी है, कुछ प्रोजेक्ट्स में तेज़ी है, कुछ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ है और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूँ। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर मार्केट डायरेक्शन में चूँकि मैसेज काफ़ी लोगों तक जाता है, तो मैं साथ में कोई ऐसी न्यूज़ भी देता हूँ जिससे जो है ना सारे हिल जाए या मार्केट हिल जाए। बहुत बड़ी न्यूज़ है प्रिज्म के लिए। लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि प्रिज्म की पोसेशन की ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि अगस्त 31 से पी क्यू और आर की पोसेशन है, और फिर दिसंबर 31 से इंशाल्लाह ताला ए और एफ से पार्शियल जो है ना उन ब्लॉक की पोसेशन हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर बाकी सारे ब्लॉकों की इंशाल्लाह पोसेशन हो जाएगी। फिर मैंने आपको आईवी ग्रीन की ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि उसकी भी पोसेशन आ गई है। और आज आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ दे रहा हूँ जो अभी तक आपने किसी से नहीं सुनी। मेरे से आप सुनेंगे ये। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन DHA जो है मेन गेट जो बन रहा है F और H के दरमियान, मेन बुलेवर्ड जो फेज़ 9 प्रिज्म का है, जिसने रिंग रोड को DHA 6 से कनेक्ट करना है वाया DHA टाउन। यानी कि ये गेट जो है ये कंप्लीट होके इसकी इनागुरेशन होगी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी ट्रैफिक की जो है, और गेट की 14 अगस्त को जो है बाकायदा ऑफिशियली प्रिज्म DHA फेज़ 9 से लाइव शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक फ़्लो शुरू हो जाएगी। मेन गेट उसका कंप्लीट हो जाएगा और ट्रैफिक रिंग रोड से उतर के आशियाना इंटरचेंज से वो H और F के दरमियान से होती हुई, फिर F और E के दरमियान से होती हुई, आगे D और C के दरमियान से होती हुई, फिर A और PQ के दरमियान से होती हुई DHA टाउन में दाखिल होगी। DHA टाउन को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो इधर से एक मिल रही है रिंग रोड से, और वहाँ से फिर वही बुलेवर्ड जो है DHA टाउन के मिडल से होता हुआ 6 में जाके ई ब्लॉक में कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके। तो फेज़ 6 और फेज़ 9 प्रिज्म कनेक्ट हो जाएंगे अप टू रिंग रोड इंटरचेंज। सारी ट्रैफिक की फ़्लो बाकायदा चलेगी। बहुत से लोग इसको यूज़ करेंगे जिन्होंने बैरियर टाउन जाना हुआ और लिक सिटी जाना हुआ, इस एरिए को जिन्होंने जाना हुआ, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। तो लाइफ जो है वो प्रिज्म में शुरू हो रही है। दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़, यू आर हियरिंग इट फर्स्ट फ्रॉम मी एट लाहौर रियल एस्टेट। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम प्रिज्म होल्डर्स को। ऑलरेडी आपका प्रिज्म बड़ा हार्ट है। मैंने आपको कहा था ये इसके गेन नहीं रुकने, नहीं रुकने, नहीं रुकने, चाहे मार्केट नीचे भी जाए। मैंने आपको पहले कहा था, अप्रैल में जो मार्केट डायरेक्शन दी थी, मैंने कहा था कि हो सकता है कि मार्केट नीचे चली जाए। चीज़ें जो है ना वो अच्छी नज़र नहीं आ रही थी उस वक़्त, लेकिन मैंने उसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए थे। मैंने कहा था कि इन प्रोजेक्ट में हम अभी भी सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में ग्रोथ का बहुत रूम है, बहुत रूम है। वो कौन से प्रोजेक्ट थे? वो प्रोजेक्ट था DHA 10। क्या मैंने कहा था ये सुन लें, उस वक़्त की जो है ऑडियो सुन लें जो है। सर इसमें ऐसा है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो इस वक्त अच्छी रिटर्न दे सकती हैं, जिसमें आपको DHA 10 अब बाय करना चाहिए।
اب جنرلی پبلک کا خیال ہے کہ یہ بڑے سال بیلٹ نہیں ہونا یا ڈیولپ نہیں ہونا، لیکن وہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ 3 لاکھ کنال کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس میں سے اے بی سی جو بلاکس ہیں ان پہ سب سے پہلے بیلٹ اور ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور دیر از اے سلائٹ پاسبلٹی کہ ڈی ایچ اے سٹی کی فائلیں اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور دونوں کا اکٹھا بیلٹ جو ہے ود ان 1 ایئر پاسبل ہے کہ ہو جائے۔ اس کا اے بی سی کا میپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میپ جب آتے ہیں تو وہ ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم لینڈ جو اس ایریا میں اس کو ایز سون ایز پاسبل کلیئر کیا جائے، اور اس کے بعد ڈی ایچ اے بیلٹ کی طرف جاتا ہے۔ کافی سارا لینڈ اس میں سے پرچیز ہو چکا ہوا ہے۔ 80% جب لینڈ آ جاتا ہے ڈی ایچ اے کے پاس تو وہ اس کا جو ہے نا میپ عموماً ڈرا کرتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس کی لگ رہا ہے کہ پروگریس ہے۔ اب ایگزیکٹ گارنٹی میں نہیں دے سکتا آپ کو کہ جس کا سال میں ہی ہوگا یا 2 سال میں ہوگا یا 1.5 میں ہوگا۔ جنرلی جو ہے ڈی ایچ اے میں میجر بیلٹ جو ہے ایوری 3-4 ایئر ہو جاتا ہے۔ پرزم کے بیلٹ کو ہو گئے 4 سال پلس ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے نا میجر بیلٹ ڈیو ہے، جو ہے نا آفیسرس کو جو ہے الاٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں میجر اور لارج نمبرس میں، جو ایگزسٹنگ فیزز میں وغیرہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ میسج میں نے مارکیٹ ڈائریکشن میں اس وقت آپ کو دیا تھا جب اس کی قیمت تقریباً 67-68 لاکھ تھی، اور ڈی ایچ سٹی کی 60 لاکھ کی پرائس تھی اس وقت۔ آج ڈی ایچ سٹی فیز 13 کی کنال کی فائل 71 میں ہے، اور ڈی ایچ 10 کی فائل جو اس وقت 67-68 کی تھی، اس کی پرائس جو ہے 95 لاکھ آج کی ڈیٹ میں ہے۔ دونوں نے میسیو گین کیا ہے۔ 19 لاکھ روپے ڈی ایچ 13 کی فائل کی قیمت اس وقت تھی 5 مرلہ کی۔ آج ڈی ایچ 13 کی قیمت کتنی ہے؟ 25 لاکھ روپے 5 مرلہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروجیکٹ آپ کو ڈی ایچ اے راہبر دیا تھا کہ اس میں بھی آپ انویسٹ سیفلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ہے وہ جو ریٹ تھے ان میں 10 لاکھ روپے کا جمپ ود ان 1 ویک آف مائی ویڈیو آیا تھا۔ ایون کہ میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ ڈاؤن جانی ہے، لیکن وہ جو ریکمینڈ میں نے کیے تھے لوگوں نے، وہ باہر کے شہروں سے چیزیں بیچ کے تو ادھر انویسٹمنٹ کی، یا جو انہوں نے ادھر انویسٹمنٹ کرنی تھی اگر بیچ نہیں سکتے تھے، میجارٹی لوگ تو بیچ نہیں سکتے تھے نا، تو وہ جو ہے نئی جو انہوں نے ادھر بائنگ کرنی تھی وہ انہوں نے پھر لاہور میں کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 کروڑ کے قریب انویسٹمنٹ میرے کلائنٹ ڈائریکٹ جو ہیں وہ جو دوسرے شہروں میں لگانا چاہ رہے تھے وہ لاہور میں لگا رہے ہیں ان پروجیکٹ میں۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی جو ہے آپ کو میسیو جمپ نظر آیا، 10 لاکھ روپیہ تقریباً گین ہوا ڈی ایچ اے راہبر میں۔ اسی مارکیٹ ڈائریکشن کے جو ہے وہ میں نے آپ کو ریکمنڈیشن دی تھی ڈی ایچ اپنا ایل ڈی ایس سٹی کی فائلز کی۔ ایل ڈی ایس سٹی کی فائلز بھی 10 لاکھ روپیہ گین کرتے ہوئے آج 64 کی ہے، 1 کنال کی فائل جو ہے۔ پھر میں نے آپ کو بحریہ ٹاؤن آرچڈ کا بتایا تھا، بحریہ ٹاؤن کا بتایا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے ان کے این او سی جو ہیں BCDEF جو ہے ساروں کے این او سی جو ہیں، میں نے آپ کو وہ خبر دی تھی کہ وہ جو ہے آلریڈی اپلائیڈ ہیں اور اپرووڈ ہیں، کسی وقت بھی ان کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی اچھا گین بحریہ میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ بحریہ کی پرائسز ایٹ لیسٹ 25 سے 30% بڑھی ہیں سارے بحریہ کنال پروجیکٹ کی، اور ایون آرچر سائٹ پہ بھی 8-10 لاکھ روپیہ ایڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد این ایف سی جو ہے وہ اس میں بھی گین آیا ہے، لیکن اس میں ٹریڈنگ ہم ذاتی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو ابھی تک نہیں کر رہے، تو میں نے چیک نہیں کیا کہ اس میں کیا پوزیشن ہے اس وقت لڑکے سے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ اب کچھ نئے دوست جو مجھے نہیں جانتے، جو میرے گروپوں میں نہیں ہیں، وہ اب مجھے بار بار دوسرے نان ایل آر ای گروپوں میں پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ سال ایک سے سوئی ہوئی تھی، مارکیٹ پوری کہاں کی کہاں نکل گئی، تو یہ کیوں نہیں گین کر رہی تھی، تو اب یہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی جلدی یہ اتنا گین کر گئی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔
دو چیزیں اس میں جو ہے نا اس پرائز کو ٹریگر کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے اس کی ڈی ایچ اے کوئٹہ کی پرائز اتنی تیزی سے بڑھی ہے اور اتنی اوپر چلی گئی ہے۔ 25 مئی کو جو ہے نا یہ پرائز جو ہے نا 25 مئی سے پہلے سال 1.5 سال پہلے یہی 27 کے نزدیک اوپر نیچے چل رہی تھی۔ 25 تاریخ کو نا میں نے ایک خبر مجھے ملی تھی کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے وہ شاید کچھ تھنک کر رہا ہے کہ کمرشل فائلز جو ہیں وہ ریزیڈینشل فائلز کے اگینسٹ جو ہے وہ ایشو کریں۔ کچھ ارلی برڈ فائل جیسی تھیں، اسی ماڈل کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ کہہ لیں کہ ارلی برڈ کمرشل ٹائپ کو چیز دینے جا رہے تھے کہ مارکیٹ سے جو لینڈ کی فائل ہیں وہ میکسیمم ریڈیوس کی جا سکیں تاکہ اس کی پرائس اپریشیٹ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے مجھے چیز ہضم نہیں ہوتی، تو میں نے وہ جو ہے سارے جو ایل آر ای اور نان ایل آر ای گروپس تھے ان میں نے یہ خبر شیئر کی، اور ساتھ میں نے لوگوں کو ایکسپلین کیا، کنونس کیا کہ یار اس کی پرائس میں ڈاؤن سائڈ رسک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ہے اور اوپر 20 لاکھ اس کا گین پاسبل ہے بڑے شارٹ ٹرم میں۔ یہ میں نے آڈیو شیئر کی تھی، یہ اس گروپ میں شیئر کی تھی، اور بھی بے شمار گروپوں میں نے شیئر کی تھی، خاص طور پر ڈی ایچ اے کوئٹہ کے گروپوں میں۔ تو میں یہ آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، یہ دوبارہ سنیں وہ آڈیو جو میں نے شیئر کی تھی۔ سر جس میٹر آف ٹائم ہے نا ارلی برڈ گین کرے گا تو یہ لینڈ کی فائل کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ فائلیں آگے مزید ریڈیوس ہونے جا رہی ہیں ڈی ایچ اے میں لینڈ کی، یہ بہت اچھی بائنگ پرائس ہے۔ دیکھیے رسک تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ میں، اس میں کیا ہوگا 1-2 لاکھ نیچے چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر کا پوٹینشیل جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کا ہے، نیچے کی رسک جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ کا ہے اگلے 1-2 سال کی انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو اتنے اچھے آرڈز ہوں تو پھر سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ گو ہیڈ ود اٹ، بائی اٹ، ہولڈ اٹ۔ یہ جو آڈیو آپ نے سنی ہے یہ میں اپنے ہر کلائنٹ کو، جس کو میں اس بجٹ میں 27-28 کا، جس کا 30 کا بجٹ تھا، انڈر 30 بیسیکلی جس کا 25 سے 30 کا بجٹ تھا، ان سب کو میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا بڑی اسٹرانگلی کہ آپ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی فائلز کو بائی کریں، اور ہم اس کو جو ہے وہ بائی کروا رہے تھے، اور ہر ایک کو یہ تقریباً میں نے آڈیو بھیجی تھی، جو بھی بائر میرے پاس آیا تھا اس کو میں نے بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا کہ اب اس کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، اس کو پکڑ لیں، یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے، ڈاؤن سائڈ رسک آلموسٹ نن ہے اور اپ سائڈ پوٹینشیل کافی اسٹرانگ ہے کیونکہ ارلی برڈ نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو یہ اب اس کا موو ہونا بنتا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں بنتا۔ ایک کنال کی فائل ہے کوئٹہ کی، یہ 5 مرلہ کی فائل نہیں ہے۔ 5 مرلہ میں نے بتایا تھا کہ وہ آلریڈی 6-7 لاکھ پروفٹ پہ چل رہی ہیں، وہ اسی پرائس پہ تقریباً پہنچ جاتی ہے 5 مرلہ لینڈ والی فائل، دوسری جو ارلی برڈ والی ہیں۔ تو یہ لینڈ کی جو ریگولر فائل ہے یہ نیچے نہیں رہ سکتی۔ تو دوستوں نے بھی سنا، جو ڈیلر سارے تھے ان کی بھی سمجھ میں آئی، ڈی ایچ اے کوئٹہ کے سارے جو ڈیلر ہیں ان ڈیلروں نے اپنی فائلیں روک دی جو ہے فوری طور پہ، ساری سیل جو ہے، اور بائر آگے سے بہت زیادہ آیا۔ بائر کس وجہ سے آیا؟ بیسیکلی گورنمنٹ نے جو ہے ریسنٹلی، آپ کی کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے میں پہلی دفعہ کہنے جا رہا ہوں، آپ نے کسی بندے سے نہیں سنا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کوئٹہ مارکیٹ کو موو کیا جس نے، اور جس نے تقریباً سارے پاکستان کی مارکیٹ کو بھی موو کیا ہے۔ جو پروجیکٹ میں نے ریکمینڈ کیے تھے وہ تو بالکل ہی آؤٹ پرفارم کر گیا نا سب چیزوں کو، لیکن دوسری چیزیں بھی جو ہے نا وہ تیز جو ہوئی ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں، جیسے باولپور میں بھی فائلوں میں بائنگ آئی ہے، اور بھی کئی جگہ پہ چھوٹے بجٹ کی چیزیں نا تیز ہوئی ہیں۔ وہ ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ اس نے 7,000 والے اور 15,000 والے پرائز بانڈ جو ہیں وہ کینسل کر دیے۔ ان کو لوگوں کو کیش کرنا پڑے گا، کیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس 2 نمبر پیسہ تھا بانڈوں میں رکھا ہوا، انہوں نے چونکہ وہ کینسل ہونے جا رہے تھے، ریفنڈ ہونے جا رہے تھے، تو لوگوں نے وہ پیسہ نکال کے کچھ سٹاک مارکیٹ میں پھینکا، کچھ جو ہے پیسہ وہ پراپرٹی کی طرف آیا۔ اب یہ نا بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ
پرائز بانڈ کی شکل میں کیش ہو کے مارکیٹ کے اندر آئی ہے یا آ رہی ہے یا آنی ہے. یہ ستمبر تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے گورنمنٹ نے کہ یہ پرائز بانڈ جو ہے ختم کر رہی ہے. تو یہ جو ہے 15,000 والے تقریباً 192 بلین کے اور دوسرے 7,000 والے تقریباً 90 بلین روپیز کے ہیں. اس سے پہلے 40,000 والے بھی بانڈ جو ہیں وہ بھی ختم گورنمنٹ نے کیے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. پچھلے ایک پورے سال مارکیٹ میں پراپرٹی میں پیسہ جو ہے وہ لگا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا مارکیٹ کو موو کرنے کے لیے. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں اب پیسہ بندہ کہاں پہ لگائے. پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی اور پراپرٹی ہے، اسٹاکس ہیں یا کرنسی ہوتی ہے، بانڈ ہوتے ہیں. تو اب بانڈس جو ہیں ان میں سے جب یہ پیسہ نکلا ہے تو یہ پیسے نے کہاں پہ جانا تھا؟ اس نے پراپرٹی میں ہی جانا تھا. ٹھیک ہے. 25,000 اور 40,000 والے جو یہ بانڈ ہے اور 7,000 والے، یہ سب جب کینسل ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بلینز ڈالروں میں کریں تو آلموسٹ 2 بلین ڈالر بن جاتا ہے، جو کہ ہیوج اماؤنٹ ہے. 190 روپے کے جو ہیں وہ 15,000 والے بانڈ تھے صرف جو ہے نا، اور 126 بلین کے ایکچولی جو ہے نا وہ 7,000 روپے والے بانڈ تھے. تو یہ بانڈوں کی ساری اماؤنٹ جو ہے یہ پراپرٹی میں پچھلے ایک سال میں انویسٹ ہوئی ہے. اور ریسنٹلی یہ جو چونکہ اینڈ آ گیا اور ایکسٹینشن ابھی آئی ہے تو بہت بڑی تعداد میں بانڈز والا پیسہ جو ہے وہ اوپن فائلوں میں ڈی ایچ اے کوئٹہ میں انویسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس پہ ٹیکس کا کوئی نہیں ہے، چیک نہیں ہوتا، چیک بیلنس نہیں ہے. اوپن فائل ہے، جس کے پاس ہے وہ مالک ہے. تو وہ بانڈز کی بجائے وہ اس میں آ گئے، اس لیے اس کا ریٹ جو ہے نا اتنی تیزی سے جمپ کیا ہے. کچھ وہ میری ریکمنڈیشن جو تھی اس نے اس کو ٹریگر کو بھی سٹارٹ کیا. بانڈ تو کافی دیر سے کیش ہو رہے تھے نا، صرف وہ فیکٹر نہیں تھا لیکن وہ بھی فیکٹر تھا. میری جو یہ جو چیز تھی نا، میں دیکھ رہا تھا بیک گراؤنڈ میں کہ بانڈز کا پیسہ آ رہا ہے. ہمیں جب کال آتی تو کلائنٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اب میں کیا کروں ان پیسوں کا، کہاں رکھوں میں ان کو. ٹھیک ہے، کیش میں تو نہیں رکھ سکتا، ڈی ویلیو ہوتا ہے. تو اب میں کیا کروں اس کا؟ میں ڈالروں میں جاؤں، میں پراپرٹی میں جاؤں، میں کہاں کیا کروں اس کا، کس پروجیکٹ میں لگاؤں؟ تو مجھے نظر آ رہا تھا تو میں نے ان کو بھی ریکمینڈ کیا کہ آپ بانڈ ہی ہے اس طرح آپ کوئٹہ میں چلے جائیں. تو وہ جو ہے نا اس میں کافی ہیوی بائنگ ہوئی ہے بانڈس کی. بانڈ ہولڈرز نے اس کو اوپن ایفیڈیوٹس کو 2,000 روپیہ اس کا ویریفیکیشن کا لگتا ہے، تو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ بانڈس کی بائنگ کی ہے اس ویک میں، اور اس وجہ سے آپ کو اس کا بہت میجر جمپ نظر آ رہا ہے. ہمارے کلائنٹوں نے اس میں کافی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی. اب یہ پرائس بڑی تیزی سے گین ہوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سلو اسٹڈی گین جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں، کام بھی تو کرنا ہے نا. پیسے جو جب کسی کو کہتے ہیں لگائیں تو وہ پھر وہ کھل کے لگاتے ہیں، جب لگاتے ہیں تو وہ چیز گھوم جاتی ہے. اب یہ چیز آتی کوئی نہیں آ رہی. 10 میں نے ریکمینڈ کی تھی، اب 94 96 کی 10 ہے، 64 کی ایل ڈی اے سٹی ہے. اب ہر چیز جو ہے وہ چڑھ گئی ہے، اور مارکیٹ جنرلی جو ہے اس کا اب ٹرینڈ جو ہے وہ کافی زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمیں جو ہے بجٹ کو دیکھ کے کہ کیا چیزیں اس میں آئی ہیں، چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ریجٹ رکھیں. میں نے پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے بھی مارکیٹ ایکشن میں ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ایڈجسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا اوپن رہیں، میں نے کہا تھا کہ ریڈی رہیں، پیسہ کیش میں رکھیں، اور جہاں جہاں میں کہتا ہوں انویسٹ کرتے جہاں اللہ انشاءاللہ خیر کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ہیوج گین ہوئے ہیں. یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوئے. کئی پروجیکٹ جو میں نے پہلے ریکمینڈ نہیں کیے تھے اتنے اسٹرانگلی، وہ اس طرح گین نہیں کیے. میں نے ٹھیک ہے 13 آپ کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا، اس نے بڑا گین کیا. 10 کیا، ریبر کیا، بیریا لاہور کیا. لیکن یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہے نا چیزیں کافی موو جو ہوئی ہیں وہ
اور بھی فیکٹر ہیں جن میں امنیسٹی کی ایکسٹینشن نیوز میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں 15 مئی والی ویڈیو میں مارکیٹ ایکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپریل میں نے جو کہا تھا کہ شاید یہ ایکسٹینڈ نہ ہو، یہ چینج ہو گیا ہے، خبر آنی شروع ہو گئی ہے کہ امنیسٹی شاید دسمبر تک ایکسٹینڈ ہو جائے. یہ میں نے آپ کو 15 مئی کو جو ہے یہ مارکیٹ ایکشن میں یہ نیوز دے دی تھی. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسٹینڈ ہونے جا رہی ہے، بہت برائٹ چانس ہے، بلکہ آج نیوز پیپر میں شاید آ بھی گیا ہو کہ وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بجٹ میں نہیں آئی لیکن اس کے لیے انسٹرکشنز وغیرہ چلی گئی ہیں FBR کو جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں کب تک ملتی ہیں، شاید آج مل گئی ہوں، نہیں تو 1-2 دن میں آ جائیں گی آپ تک. FATF کا جو ہے وہ بہت اچھی رپورٹ گئی ہے، وہ بہت پازیٹیو گنا جائے گا پاکستان کے لیے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے بار بار عمران خان بھی اور جو نئے ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سیکٹر کو دونوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اس کا مطلب یہی ہے پلاٹ کے اوپر ہی انہوں نے گھر بنانا ہے نا، ہاؤسنگ کنسٹرکشن اسی سے چلنی ہے نا، پلاٹ کے بغیر تو نہیں کچھ بھی ہوتا. تو اس کے ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی چلے گا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو رکنے نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے ہماری گروتھ ہو رہی ہے اکانومی کی. اور اکانومی کی جو انہوں نے GDP کا فگر جو ہے فورکاسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کی 4+ میں چلی گئی ہے اب، جو کہ بہت پازیٹیو ہے. لاسٹ جو تھی وہ نیگیٹو تھی. کہاں پہ نیگیٹو اور کہیں پہ +4 4.5 اس سال کہہ رہے ہیں، اگلے سال 5+ کہہ رہے ہیں. تو دیٹ از ہیوج پلس جو ہے نا، جو مارکیٹ کی پرائسز کو ہر پروجیکٹ میں بیسیکلی اب اوپر لے کے جائے گا یا جا رہا ہے کرنٹلی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کافی لوگوں نے نیشنل سیونگ اکاؤنٹ سے جو ہے نا اپنے پیسے وڈرا کر لیے ہیں. وہ ورتھ ہی نہیں کرتا اتنے کم انٹرسٹ پہ ان کو پیسہ بینک میں رکھنے کا، تو سیونگ اکاؤنٹوں سے جو ہے نا پیسہ نکال کے لوگ اب پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے پراپرٹی گین کر رہی ہے. انٹرنیشنل ریمیٹنس جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگلی جو ہے وہ گین کر رہی ہیں، کیونکہ باہر جو یہاں سے پیسہ جاتا تھا پہلے تو وہ رک گیا. منی لانڈرنگ جو ہوتی تھی، باہر پیسہ جاتا تھا، رولز بڑے سخت ہونے کی وجہ سے، گورنمنٹ کی بڑی واچ زیادہ ہونے کی وجہ سے، FATF کی وجہ سے، وہ پاکستان سے پیسہ جو بلیک منی باہر جاتی تھی اس پہ کافی حد تک کنٹرول ڈالا ہے انہوں نے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے اور یہاں پہ ری سائیکل ہو رہا ہے اور جا رہا ہے، کبھی پراپرٹی میں چلا جاتا ہے، کبھی اسٹاک مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی دونوں میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل بوم ہے سٹاکس کا پوری ورلڈ وائڈ جو ہے، پراپرٹیز بھی گین کی ہیں، سٹاکس کرپٹو وغیرہ جو ہے ان سے لوگوں نے کافی پیسے بنائے ہیں. باہر سے بھی لوگ پیسے بھیج رہے ہیں. UK USA وغیرہ میں جو انہوں نے ریلیف پیکج دیے ہیں وہاں پہ 3% انٹرسٹ کے اوپر 30 سال کے لون مل رہے ہیں لوگوں کو. وہ پیسہ لوگ پاکستان بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑ ادھر سے لے کے کہ چلو 3% پہ جو ہے نا پاکستان میں ڈالتے ہیں، نوٹ کماتے ہیں، کما رہے ہیں. دیکھیں ان کے پیسے ان پروجیکٹس میں نے لگائے ہیں. میں نے کل بھی ایک بندے کے جو ہے نا 7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ DH کوئٹہ میں مطلب پچھلے چند دنوں میں آیا تھا، تو وہ اس کو میں نے کہا کہ آپ لگاؤ ادھر. میں خود سارے ظاہر ہیں مجھ سے بائی نہیں کرتے، نہ میرے پاس اتنی فائلیں ہوتی ہیں. میں کہہ دیتا ہوں آپ کی جہاں سے ملتی ہے آپ لے لیں، یہ آپ کی قسمت ہے، جس کی بھی ہے اس سے آپ لے لیں گے. تو انہوں نے مطلب اس طرح جو ہے نا بائنگ کی ہے. ان کی جو ہے نا چیزیں انہوں نے پہلے ہی 2-3 ہفتے پہلے کی تھی، اب انہوں نے شاید ویریفیکیشن وغیرہ کروائی ہے. مجھ سے نہیں لی لیکن انہوں نے میرے کہنے پہ لی ہے. تو وہ اسی طرح باہر سے انہوں نے USA سے قرضہ لیا تھا جو ہے نا ڈالرز میں، تو وہ انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا. اس طرح لوگ کر رہے ہیں. پریکٹیکلی میں روز دیکھتا ہوں جو چیزیں ہوتی وہی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، پرائز باؤنڈس جو ہیں ان کی انکیشمنٹ کی وجہ جو ہے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ بہت بڑی جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ پیسہ بھی کہیں لگنے کے قابل نہیں ہے، وہ واپس پراپرٹی میں آ رہا ہے. لوگ گھر پہ پیسہ نہیں رکھنا چاہتے اور انویسٹ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں اوپن فائلیں ہیں، جہاں چھوٹے بجٹ کی چیزیں ہیں، جیسے بھاگپور ہے، جیسے
سنگار گوادر میں نے آج کل بڑی بائنگ دیکھی ہے، دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، میں تین سال سے لوگوں کو، دوستوں کو، ڈیلر جو گوادر کے ایجنٹس ہیں ان کو بھی کہتا رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا مرضی زور لگا لو، یہ مارکیٹ اوپر تب تک نہیں جانی جب تک سارے دوسرے پاکستان کے جو شہر ہیں وہاں پہ پراپرٹی کافی ہاٹ نہیں ہو جاتی۔ جب چیزیں لوگ ادھر ٹچ نہیں کر پاتے نا تو پھر وہ گوادر کی طرف بھاگتے ہیں، اور گوادر میں بھی بڑی اپرچونٹیز ہیں۔ گوادر میں صرف سنگار جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا، سنگار میں 2 کنال کے پلاٹ جو ہیں وہ 60 لاکھ روپے میں ملتے ہیں ڈیولپ فیز 3 میں، ٹھیک ہے۔ وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ آپ نے گھر نہیں بنانا، فیز 1 میں پوسیشن ہے، تو آپ کو چاہیے فیز 2 میں، 3 میں، 4 میں کمرشل ہے سارا، تو 3 میں آپ دیکھیں 60-65 میں آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے 2 کنال کا ڈیولپ، سب سے ٹاپ پرائم لوکیشن جو گوادر کی ہے، اور سب سے نیٹ اینڈ کلین سوسائٹی جس میں فراڈ نہیں ہے، جس میں فیک ٹرانسفرز نہیں ہے، وہ سنگار گوادر ہے۔ بجائے وہاں پہ بے شمار پروجیکٹس ایسے ہیں جن میں انتہائی فیک ٹرانسفر ہے، جیسے نیو ٹاؤن ہے، گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پہ 2 نمبر بہت ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیز کو اوائڈ کریں، سنگار گوادر کو غور کریں۔ جیٹا سے بھی جو ہے نا سنگار بہت بہتر چیز ہے اور وہ گین کافی کر جائے گی۔ گوادر پورا ہی انشاءاللہ تعالیٰ پک اپ کرنا شروع کرے گا، لیکن دیکھیں اس میں سیف جو ہے وہ سنگار ہے۔ میری اپنی انویسٹمنٹ ہے، 3 سال سے میں نے رکھی ہوئی ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا آج تک کہ لیں، لیکن اب مجھے ادھر بھی گیم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب میں کہوں گا کہ وہاں پہ آپ اگر انویسٹ کریں سنگار میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ودن 6 منتھ to 1 year ڈبل کر لیں پیسوں کو۔ نظر آ رہے ہیں کہ اب ادھر ہوں گے، سی پیک پہ بھی کافی توجہ آ رہی ہے، تو ادھر جو ہے نا ہمیشہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ میں بار بار دوستوں سے یہی بیچتا تھا، ڈیلر سارے جو گوادر کے ٹاپ ڈیلر ہیں ان سے مطلب میری تکرار یہی رہتی تھی کہ یہ ہو جانا وہ ہو جانا، میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہو جانا ہے، جب دوسرے شہروں میں گیم تیز ہوگی تب ادھر تیزی آئے گی، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ 2005 سے میں گوادر کی مارکیٹ کو بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں، میرا وہاں پہ سب سے بڑا دفتر بھی میں نے بنایا تھا، اب بند کر دیا ہوا ہے۔ تو گوادر میں اب ٹائم آیا ہے کیونکہ باہر کے شہروں میں پراپرٹی جب مہنگی ہوتی ہے تو پھر ادھر سستی چیزیں ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، پھر ادھر سستی چیز ڈھونڈتے ہیں۔ جس کا چھوڑا بیچارے کا چھوٹا بجٹ کسی کا ہوتا ہے اس کا بھی دل خراب ہوتا ہے، یا سارے کروڑوں بنا رہے ہیں تو میں بھی کوئی اپنا 2-4 لاکھ 5-10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کروں، ادھر میرے بھی 2 پیسے بنے۔ اور ادھر پازیٹیو چیزیں ہیں کہ سی پیک پہ دوبارہ پروگرس شروع ہوئی ہے، ایسٹ پہ ایکسپریس وے جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور ایئرپورٹ یعنی کہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، وہ اسی سال کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اس پہ جو ایکسپریس وے ہے چائنا بنا رہا ہے، وہ بہت بڑی جو ہے نا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت گوادر میں وہ چل رہی ہے کہ وہاں ایئرپورٹ اور ایسٹ پہ ایکسپریس وے بن رہی ہے۔ ایئرپورٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کمپلیٹ ہو جانا ہے اینڈ تک، اور اس سال کے آخر تک ایسٹ پہ کھل جانی ہے۔ ایسٹ پہ کھلنے سے گوادر پورٹ کی ٹریفک بہت بہتر ہو جائے گی۔ لوگ چائنیز ڈرتے ہمارے شہر کے اندر سے جو ہے، وہ اکیلا بندہ نہیں جاتا، اس کے ساتھ آگے پیچھے 4 گاڑیاں ہوتی ہیں ملٹری کی، تو وہ شہر کے اندر سے ٹرولے اپنے نہیں لے کے جاتے تھے یا جانا چاہتے تھے۔ اب جو ہے نا ایسٹ پہ جو ہے وہ ایک سیکیور جو ہے نا وہ راستہ بنایا گیا ہے پورٹ سے ڈائریکٹلی، وہ باہر شہر کے جو ہے نا ٹریفک نکل کے تو وہ جو ہے پاکستان کے سارے شہروں سے ہوتی ہوئی وہ جو ہے نا آگے پہنچے گی۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ گوادر کی مارکیٹ آگے پک کرے گی جو فردر جو ہے۔ اچھا، باقی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اور اب کیا چیزیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پوائنٹ جو بتائے ہیں یہ سارے جو ہیں مارکیٹ کے ڈرائیور ہیں کرنٹلی جو ہیں۔ اور رسک کیا ہے؟ رسک یہ ہے کہ جب کچھ چیز تیزی سے چڑھتی ہے تو اس کا گرنے کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب چیز چڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ پچھلا فگر جہاں سے چڑھنا شروع کرتی ہے وہاں تک نہیں پہنچتی، اتنا نہیں گرتی، وہ گرتی ضرور ہے 10-15%، لیکن جو گین کر گیا ہوتا ہے اس کا آدھا وہ سسٹین کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں لوز ہوتا۔ تو جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدے میں ہی رہیں گے، اور آگے جو ہے وہ مزید فائدہ ان کو ملے گا۔ لاہور میں بلیو کرتا ہوں کہ پرزم ابھی بھی ٹھیک ٹھاک گین کرے گا۔ پرزم میں ابھی بھی پلاٹ اگر 2 کا لیا جائے تو 3 سال میں یہ 3.5 کروڑ سے 4 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی،
میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ پرزم کی لوکیشن DH6 اور 8 کے برابر کی ہے اور 7 سے پریمیم ہے، اور یہ اس کی پرائس 7 سے زیادہ ابھی بھی تقریباً ہو گئی ہے اور آگے بھی ہو جائے گی مزید۔ 7 اٹ سیلف بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس میں ابھی اب آپ بائنگ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور رہائش کے لیے بھی۔ 7 بھی بالکل تقریباً برابر ہے پرزم کے اگلے 2 سے 3 سال کے لیے۔ 7 میں پوسیشن ہے گھر ہیں اور پرزم میں جو ہے پوسیشن آ رہی ہے اور اس کی لوکیشن پرائم ہے۔ تو اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے کہ DH8 اور DH6 کو سیل کریں، 7 میں بائنگ کریں، آئی وی گرین میں بائنگ کریں۔ DH ڈاؤن کے ریٹ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے پیک کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں بڑا اسٹرانگلی ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں، جب 45 سے 50 کے پلاٹ تھے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا آ رہا ہوں۔ آج اس کا پلاٹ جو ہے سال بعد جب میں نے ریکمینڈ کیے تھے اس وقت سال 1.5 سال پہلے، تو اس وقت جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً منیمم پلاٹ 65 پہ چلا گیا ہے اور پلاٹ 5 مرلہ 95 تک کے بھی چلے گئے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ گروتھ نہیں ہے لیکن وہ نیچے بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بائنگ کریں گے تو سلو سٹیڈی گین ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ آر بلاک کا 5 مرلہ پلاٹ ابھی بھی لے لیں، اس میں گین زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں 5 مرلہ 10 مرلہ اور کنال تینوں ہیں۔ ادر ہینڈ پہ ٹاؤن جو ہے وہ لو انکم پیپل کی سوسائٹی ہے، سڑکیں چھوٹی ہیں اور پلاٹ چھوٹے زیادہ ہیں، تو اس میں وہ گریس نہیں آتی جو کہ آپ کو 9R میں ملے گی جو ہے نا۔ DH میں جو ہے آئی وی گرین میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں بائنگ کر سکتے ہیں، وہ گین کرے گی، 7 گین کرے گا۔ 8 میں سجیسٹڈ ہے کہ آپ سیل کریں، وہاں پہ صرف گھر بنانا ہے تو پلاٹ بالکل لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے، آج کی ڈیٹ میں ایکسیلنٹ جگہ ہے 6 اور 7، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے وہاں پلاٹ رکھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بالکل یہ اس کو موو کریں، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے خاص، وہ 4 سے 8 کروڑ کا پلاٹ نہیں ہو سکتا، پرزم کا 2 کا 4 سے ہو سکتا ہے۔ یا 6 اور 8 کو بیچ کے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ DH ملتان میں چلے جائیں جو ہے نا۔ ایون پرزم کے کئی پلاٹ اب آپ بیچ کے تو آپ ملتان چلے جائیں تو وہ زیادہ آپ کو ریٹرن ملے گی جو ہے نا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا پروجیکٹ اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں سیکٹر C میرا سب سے فیوریٹ تھا، سب سے پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا، اس کے بعد میرا سب سے فیوریٹ فیز 6 تھا، میں نے اس پہ سیکٹر C سے زیادہ محنت کی، اس کے گین آپ نے دیکھے کتنے ہیلتھی آئے، ٹھیک ہے۔ مجھے آج تک لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ 7 کو آپ نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا، بالکل میں نے نہیں کیا، مجھے لوکیشن پسند نہیں آئی تھی، ابھی بھی آج بھی میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کے لیے اور رہنے کے لیے، لیکن یار جو اس کا پرزم سے میں آج بھی نہیں مقابلہ کر سکتا، میرا حوصلہ نہیں پڑتا۔ 6 کے بعد مجھے میرا موسٹ فیوریٹ تھا وہ پرزم تھا، اور پرزم جو ہے اس کے بعد میرا موسٹ فیوریٹ اس وقت جو ہے وہ DH ملتان ہے، اور DH ملتان کے بعد میرا نیکسٹ فیوریٹ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ ہوگا جب اس کا بیلٹ ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے شاید گجرانوالہ کا بیلٹ ہو جائے، تو دیٹ ول بی مائی موسٹ فیوریٹ ایز ویل۔ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ اور گجرانوالہ کا مقابلہ ہونا ہے آلموسٹ ایک ہی ٹائم پہ، دیکھیں گے کس کا زیادہ اچھا میپ آتا ہے تو اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دونوں پہ کام کروں گا، میں تو سب پہ آتھورائز ڈیلر ہوں، باولپور پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو ایکسپلوسو قسم کی گروتھ جو ہیں وہ آپ کو جو ملنی ہے آگے جو ہے وہ پرزم کے بعد اب آپ کو ملے گی DH ملتان میں، اور پھر DH ملتان کی پرائسز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کی پرائسز جو ہیں وہ 70 لاکھ سے لے کے 10 تک 15 تک کے پلاٹ ہیں۔ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر DH ملتان کے پلاٹ کم از کم 1.25 سے 1.50 کی یہ رینج بن جائے گی۔ یہ 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ میکسیمم سال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے
سال اس وقت تک جو ہے ڈی ایچ اے ملتان ڈیفینیٹلی 1.25 سے 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ کھڑا ہوگا. یہ 3 مہینے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, یہ میکسیمم سال میں یہاں پہ ہوگا. میں نے بیلٹ کے وقت کہا تھا کہ یہ ڈبل ہوگا, وہ ڈبل ہو گیا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں آج پھر آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے سے میکسیمم سال تک ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی بہترین ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, اپنے بہترین ماسٹر پلان کی وجہ سے, اپنی بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے وہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی 125 سے 150 وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز یہ اچیو کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ویڈیو سیف رکھیں, میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح پہلے بتاتا ہوں. ڈی ایچ اے ملتان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ریکمینڈ کر رہا ہوں وی بلاک 5 مرلہ ریکمینڈ کر رہا ہوں, لیکن وی بلاک میں پرابلم اویلیبلٹی کی کافی کم ہے. تو اگر آپ کو پلاٹ نہ ملے تو بجائے ویٹ کرنے کے آپ پی اور ٹی میں بھی بائی کر سکتے ہیں 5 مرلہ. اگلا اس کا جو گین آنا ہے امیڈیٹلی وہ 5 مرلے میں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کے انڈر وہاں پہ آپ کو لونز ملیں گے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے. پلاٹ وہاں پہ آج کی ڈیٹ میں بھی وی بلاک میں 20, 21, 22 کے مل رہے ہیں. یہ ویڈیو جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جمپ مار جائیں جیسے ہمیشہ ہوتا ہے میرے ویڈیو کے بعد. اس ویڈیو کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جمپ مارے گا. وہ 20 لاکھ والے پلاٹ جو ہے نا مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گے. ابھی آج کی ڈیٹ میں میرے پاس 20 میں بے شمار آپشنز ہیں, لیکن میرا خیال اس ویڈیو کے بعد شاید وہ آپشن اڑ جائیں, لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں سیلر جو ہیں اور ڈیلر بیان نشانے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جمپ مار جائے گا ڈیفینیٹلی, مارکیٹ سے سپلائی اس کی ختم ہو جانی ہے. اگین جیسے میں نے کہا کہ وی میں پوسیشن آ رہی ہے اور وی میں پی میں ٹی میں 600 گھر جو ہے وہ بلڈر شروع کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے نے ان کو جو ہے لون کے اوپر دیے ہیں, وہ انیشلی تھوڑی سی پیمنٹ دیں گے اور باقی اماؤنٹ جو ہے وہ 7 قسطوں میں دیں گے اور ان کو گھر بنانے کی اجازت ہوگی. ان کو ویور ملے گا, سال کے اندر وہ گھر کمپلیٹ کر کے اپنا بیچیں گے. انہوں نے پیمنٹ ڈی ایچ اے کو قسطوں میں کرنی ہے. تو وہ بینیفٹ جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ ظاہر ہے جو بائی کریں گے گھر, ان کو سستے گھر ملیں گے کیونکہ ان کو سستے پڑ رہے ہیں. اور سب کا فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی سے جلدی پاپولیٹ ہوگا ڈی ایچ اے ملتان. تو ڈی ایچ اے ملتان میں 5 مرلہ وی, پی اور ٹی میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. 10 مرلے کی سپلائی بہت کم ہے, اس کا پلاٹ آلریڈی 60 کو ٹچ کرنا شروع ہو گیا اور اس میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے شاید جتنا 5 مرلے میں ہے. کیونکہ 10 مرلے کا اگر 60 کا لینا ہے تو پھر اس سے کو 20 لاکھ اوپر ڈال کے بندہ کنال ہی لے سیدھی, پھر تنگ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ 10 مرلہ کی چونکہ اویلیبلٹی بہت کم ہے اس لیے وہ پوسیشن میں آ گیا یو میں, تو اس کی ڈیمانڈ کافی ہے. لیکن اسی طرح 5 مرلہ کی بھی جیسے ہی پوسیشن اناؤنس ہوتی ہے وی کی, اس میں ہاتھ چیز کوئی نہیں آنی ہے, ابھی پکڑ لیں جو پکڑ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایل ڈی اے سٹی جو ہے میں بھول گیا ہوں آپ کو بتانا, اس میں ابھی کافی گروتھ کا پوٹینشیل ہے. اس میں بھی ایل ڈی اے نے اناؤنس کیا ہے کہ 5 جو ہے بلاکس ان کا, میں نے 4 کی آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کافی لاسٹ مارکیٹ اٹریکشن میں کہ اس کے 4 بلاک مجھے ایل ڈی اے ڈائریکٹر نے بتائے تھے کہ وہ دے رہے ہیں پوسیشن ان کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چناب روڈ کو رنگ روڈ سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آفیشلی یہ اناؤنس ہو گیا ہے, اخباروں میں آ گیا, ٹی وی میں آ گیا کہ 5 بلاک ایکچولی وہ دینے جا رہے ہیں اور 2 بلاک ان کے بیک ٹو بیک جو ہے دیں گے. 5 بلاک جو ہیں ان کے لیے آپ تیار رہیں, انشاءاللہ تعالی جلدی اس کی پوسیشن دیں گے ودن فیو منتھس, اور اس کا بھی باقی کا سارا حصہ بھی 1-2 سال کے اندر آپ کو پوسیشن مل جائے گا. اب وہاں پہ مجھے سمجھ ٹو بی آنیسٹ نہیں آ رہی کہ الیکٹریسٹی کا کام وہاں پہ ابھی شروع نہیں ہوا, تو یہ چند مہینوں میں 5 بلاک کا پوسیشن کیسے دے دیں گے. لیکن ایل ڈی اے نے اناؤنس کیا ہے ریسنٹلی, پریس ریلیزز بھی دی ہیں اور
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हम ये पोसेशन देना चाह रहे हैं। मे भी उनका सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी ऑन ऑर्डर है और इंस्टॉलेशन में इतना टाइम नहीं लगता, पीछे चीज़ों में ट्रांसफार्मर बनने में, ऑर्डर करने में, वो सारा शहर है, उन्होंने कुछ किया होगा तो कह रहे हैं ना पोसेशन देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो पोसेशन ना दे सकते। चलें, अगर उसमें कुछ 6 महीने साल लेट भी होता है तो दैट इज़ स्टिल अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और उसमें बिल्कुल बाइंग बनती है जो है। राहबर में आप बाइंग कर सकते हैं, आप NFC2 में बाइंग कर सकते हैं, सेंट्रल पार्क में बाइंग कर सकते हैं। एक दो स्कीमें हम और स्टडी कर रहे हैं, उस पर आपको अपडेट करेंगे। हम NOC स्टेटस वगैरह चेक कर रहे हैं। एक तो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका मेक श्योर कर रहा हूँ कि उनका लैंड हो और NOC हो, तो फिर हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो नए प्रोजेक्ट हैं, अच्छे प्राइस पे हैं, इंस्टॉलमेंट पे, वो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। DHA बहावलपुर में अगेन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि चूँकि DHA ने वहाँ पे बहावलपुर में एक सिंगल स्टोरी के ऊपर जो है वो वेवर दे रहा है डेवलपमेंट चार्जेस का। 20 लाख अपना 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेस आपके माफ़ हो जाएंगे अगर आप A और B ब्लॉक में घर एक साल में अगस्त 2021 तक अपना 22 तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके 22 लाख जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो माफ़ हो जाएंगे। अगर आपने पे किए हुए हैं तो DHA आपको वो वापस कर देगा। यार वहाँ पे प्लॉट इस वक्त 30 लाख से 60 लाख का मिलता है, उसको मिस ना करें। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे मेन बुलेवर्ड 250 फुट चौड़ा जो है, वो मेन गेट जो इस वक्त बना हुआ है वहाँ से लेके कैंट तक को कनेक्शन बनने जा रहा है, उसे जी ब्लॉक कहते हैं। वो कैंट से जो है डायरेक्ट एक्सेस है सिटी से, बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो रास्ता है वो जो है वो मेन बुलेवर्ड जी ब्लॉक का होगा। उसकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल फाइल भी अवेलेबल हैं। उसकी कमर्शियल फाइल मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, बड़ी डिसेंट प्राइस पे मिल रही है, वो आप उसको बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत पे जो है आपको 2 प्लॉट या 3 प्लॉट की कीमत पे जो है वो कमर्शियल फाइल जो है वो मिल रही है। DHA बहावलपुर के 3 रेजिडेंशियल प्लॉटों की कीमत के ऊपर आपको एक कमर्शियल प्लॉट की 250 फुट चौड़ी सड़क के ऊपर जो है 4 मरला कमर्शियल होना है। वो बहुत अच्छी जी ब्लॉक की कमर्शियल की फाइल है, उसको भी मिस ना करें। उसका रेट बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना करंट रेट के लिए हमसे आप रब्ता करें। उसका रेट फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत तेज़ी से जो है ना, तो मैं इसलिए रेट नहीं बोल रहा क्योंकि फिर लोग वीडियो पे डिमांड करते हैं कि आपके वीडियो में वो प्राइस पे किया, मुझे वही प्राइस दें। उसके लिए ये कि आप ज़रा काइंडली कॉल करें, क्योंकि वो थोड़ी होती हैं। 2-4 बायर आते हैं तो रेट एक 30 पे चला जाता है, सेलर आते हैं तो 10 पे आ जाता है, तो इस तरह की उसकी सूरत हाल है। तो अभी पता नहीं है कि वो उसकी मार्केट जो है ना पिक हो रही है वहाँ पे, तो आप करंट रेट के लिए ना हमसे रब्ता करें उसके लिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ें मेरे जहन पे थी। बैरिया में ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 5 में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है इस वक्त, उसका रेट काफ़ी चढ़ा है। उसके प्लॉट जो हैं अंडर डेवलपमेंट है फ़ेज़ 5 के, जिसे OLC2 एक्सटेंशन भी कहा जाता है, और फ़ेज़ 5 जो है वो उसको बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 5 भी कहा जाता है। तो उसका ड्रोन वीडियो भी हमने आपको अपलोड किया था कि डेवलपमेंट हो रही है। वो कनार रोड के प्रोजेक्ट को और ऑर्चर्ड को कनेक्ट करने के लिए वो रोड होनी है। उसके मेन रोड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट अगर आपको मिल जाए तो वो बड़ी ज़बरदस्त बाइंग है, और वो गेन भी कर रहा है जो है ना इस वक्त। बैरिया ऑर्चर्ड 4 में 4-5 घर बन गए हैं, मस्जिद ओपन हो गई है, डट चीप प्राइस पे। लाहौर में इससे सस्ता प्लॉट नहीं मिल रहा। इतनी अच्छी लिविंग आपको ऑर्चर्ड 4 में मिल सकती है। किसी ने घर बनाना हो ना बहुत लो बजट पे, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ऑर्चर्ड 4 बैरिया में घर बना लें। इवन दो कि उसका अभी NOC नहीं है, लेकिन यार NOC किस चीज़ का नाम होता है? NOC का मतलब होता है कि डेवलपर आपको प्लॉट देगा, डेवलपमेंट करेगा। वहाँ पे जो आउट क्लास किस्म की बैरिया की डेवलपमेंट ऑलरेडी हुई है, पोसेशन वाले प्लॉट हैं। पूरा आधा लाहौर जो है NOC के बगैर रह रहा है, तो वहाँ पे भी आप रह लेंगे तो कुछ नहीं होता। उसके बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो जो है ना डेवलप हुई है। उसका जैसे मैंने बताया था कि
سی ڈی ایف جو ہے وہ سارے این او سی بھی جو ہے پروسیس ہیں، اور ان کے بھی جو ہے نا این او سی ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ۔ بیریا کر لے گا، گورنمنٹ بھی کافی اب بیزی رولز کے تحت چیزوں کو نا لیگلائز کر رہی ہے، جو جس کے این او سی نہیں تھے وہ آرڈیننس انہوں نے ریسنٹلی ایک گورنر صاحب نے جاری کیا کہ جس کے تحت نا بہت ساری جو لیگل اسکیمیں ان کو لیگل کر رہے ہیں، این او سی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی کسی چیز میں وہ بھی ملک ریاض صاحب جو ہے نا یہ لگا لیں گے اور وہ کر لیں گے اس کو جو ہے نا۔ چیز بہت اچھی ہے، ڈیولپڈ ہے، پوزیشن میں ہے، وہ آپ بائی کر سکتے ہیں۔ انسٹالمنٹ میں لاہور سمارٹ سٹی سب سے سیف پروجیکٹ ہے، این او سی ہے، آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے، آن گراؤنڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، این او سی ہے، وہ اچھی بائنگ ہے۔ اور بھی زامن سٹی ہے ہمارے پاس، کافی سارے پروجیکٹ اور بھی ہیں جس پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ہم آفر چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ سیف بھی ہیں اور آپ کو جو ہے لانگ رن میں ریٹرن بھی دیں گے۔ پرائسز جو ہے ریورس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے، ٹو بی آنسٹ۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی ببل ٹائپ کی گین ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو وہ رکتا ہے اور جھٹکا لیتا ہے۔ اب یہ کب بلون پوری طرح پھولتا ہے اور پھٹتا ہے، پھٹ کے کتنا نیچے جاتا ہے اور پھر کتنی دیر بعد دوبارہ رائز شروع ہوتی ہے، یہ اب دیکھنا پڑے گا جو ہے نا۔ اس وقت یہ ہے کہ ہر طرف بائر ہی بائر ہے، سیلر کا نام و نشان نہیں ہے۔ سیلر کا نام و نشان اس لیے نہیں ہے کہ سیلر پاکستان آ نہیں سکتا، کوئی ڈی ایچ اے کے علاوہ پاور آف اٹارنی پہ ٹرانسفر الاؤ نہیں کرتے۔ ٹرانسفر جب وہ الاؤ نہیں کرتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاور آف اٹارنی جہاں ایک آدھ جگہ پہ الاؤ کرتے بھی ہیں جیسے ملتان میں کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اتنے پروسیس سے گزرنا ہی نہیں چاہتا، وہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو عموماً اس میں کوئی نہ کوئی پھڈا آ جاتا ہے، وہ ڈیل خراب ہی ہو جاتی ہے، اس ریٹ موو ہو جاتا ہے اوپر اور سیلر بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا یہ بڑا ہو رہا ہے، ڈیلیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، ہماری اسٹیٹ پہ بھی ہو رہی ہیں، ہر اسٹیٹ پہ ہو رہی ہیں، ریٹ چڑھ جاتا ہے، سیلر بیک آؤٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹوکن کے ساتھ ٹوکن لے لیں، ختم کہانی۔ تو یہ ایک جینین پرابلم آ رہی ہے مارکیٹ میں ہر جگہ پہ۔ تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، بہت لاہور یہ اسٹیٹ جو ہے اس طرح کی مارکیٹ جس میں بڑی تیزی سے چیزیں قیمتیں روز 2-3 لاکھ اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو ہماری ساری ڈیلز جو ہیں وہ کنڈیشنل ٹوکن پہ ہوگی، فائلوں کی بھی اور پلاٹوں کی بھی، انٹل اس ٹرانسفر۔ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، نہ ہم آپ کے پیسوں سے کھیلتے ہیں، اللہ نے بہت اچھے پیسے ہمیں دیے ہوئے ہیں، کیش پڑا ہوتا ہے، ہمیں اپنی کوئی چیز لینی دینی ہو تو ہم لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہمیں آپ کا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 یوز کر کے ٹوکن کر کے تو خود نہیں استعمال کرنا ہوتا۔ ہمیں آپ کو پلاٹ لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑتے ہیں کرتے ہیں، لیکن پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی مارکیٹ میں لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ 10 سال سے ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا 1,00,000 2,00,000 اوپر نیچے ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں، وہ نہیں فون اٹھاتے یا تنگ کرتے ہیں یا دوبارہ آتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کریں آپ اس کا جو ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ہم آپ کو کوئی ٹوکن کے ساتھ ٹوکن دینے کے پابند نہیں ہے، بہت زیادہ کہیں گے تو ہم ان کے اپلیکیشن دے دیں گے ڈی ایچ اے میں کہ جی یہ بندہ بھاگ گیا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں خاص نہیں اس سے فرق پڑتا، تنگ ہی ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ نیک نیتی سے کام کریں، آپ کو فائلیں بھی لے کے دیں، پلاٹ بھی لے کے دیں، لیکن میں جینین چیز آپ کو بیفور اینڈ بتا رہا ہوں۔ میرے لڑکے اگر پتہ نہیں آپ کو بتائیں نہ بتائیں، میں صاف ستھرا کام کرنے کا عادی ہوں، چاہتا ہوں آپ کریں۔ ہماری کوئی ڈیل بھی جو ہے اس وقت ٹوکن کے ساتھ ٹوکن نہیں آپ کو ملے گا، فائل لینی ہے، پلاٹ لینی ہے، جہاں سے مرضی لے لیں، ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو لے کے دیں گے، پورا آپ کا پروفٹ ہوگا، آپ کی چیز ہوگی، آپ کو ملے گی، ہم نیک نیتی سے کام کریں گے۔ لیکن اگر اس آگے سے اگر کوئی مکر جاتا ہے تو میں بدماش نہیں ہوں، میں کوٹوں کچہریوں کے چکروں میں کہیں نہیں پڑا، شریف آدمی ہیں ہم، ساری زندگی جو ہے کبھی کورٹ میں نہ گئے ہیں، نہ دیکھا ہے، نہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو نجائز تنگ نہیں کیا۔ تو میں جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے میں بڑا گھبراتا ہوں اور پرہیز کرتا ہوں۔ تو لوگ جو ہے نا غلط پرامس کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے،
وہ سب بانڈ پہ بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں, یہ پرابلم آ رہی ہیں, ہر اسٹیٹ کو آ رہی ہیں, ڈیلیں خراب ہو رہی ہیں. تو یہ ڈیلیں جو ہے نا مطلب اس طرح کی صورت میں آپ کو چانس لینا پڑتا ہے. دو ہی چوائسیز ہیں نا, یا آپ بیٹھے رہیں کہ کوئی بالکل ہی 100% صحیح چیز یا صحیح بندے سے ملے, تو یا یہ ہوتا ہے کہ چلو یا کوئی ٹرائی کریں, ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. اس طرح کی صورتحال میں جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو ہمیں آتھورائز ڈیلروں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, ان نون ڈیلروں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کو کچھ چیز لے کے دینے کے لیے. پھر اس میں پرابلم بھی آتی ہے. نارمل جب ٹھنڈی مارکیٹ ہوتی ہے ہم اچھے پکے بندوں سے کام کرتے ہیں, اپنے طرح کے لوگوں سے کام کرتے ہیں جو 2 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو, آگے پیچھے نہیں ہوتے, چیز کو ڈلیور کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی مارکیٹ میں کوئی چیز کسی کے ہاتھ نہیں آتی, اور بڑا فراڈ بڑا ہوتا ہے. لوگ آپ پہ ٹوکن لے کے بھاگ جاتے ہیں, لوگ آپ کو جیلی فائلیں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کے پیسے بچانا اس طرح کی صورتحال میں نا بہت بڑی ٹاسک ہوتی ہے کہ آپ کا ٹوکن ہی بچ جائے. جب کوئی ڈیل بے ایمان ہو جاتا ہے نا تو بیچ میں 4 ڈیلر ہوتے ہیں چیزوں میں, وہ آپ کے پیسے ہی نکلوانا جو ہے نا وہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. جو ہے نا وہی سعادت ختم نہیں ہوتی. ایک ڈیل خراب ہو جاتی ہے, اوپر سے جو ہے نا پیسے آپ کے واپس لانا بڑا کام ہو جاتا ہے. گاہک اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹوکن کے ساتھ ٹوکن دلائیں, وہ وہاں پہ اپنے پیسے نہیں ملنے مشکل ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چیز نا آپ سمجھے پلیز. کوئی بھی ڈیل آپ کریں گے لاہور اسٹیٹ سے تو وہ جب تک یہ مارکیٹ ٹھنڈی نہیں ہوتی وہ کنڈیشنل ٹوکنوں پہ ہوگی جو ہے نا. یعنی کنڈیشنل ٹوکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے میرے پاس ضمانت ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, لیکن ٹوکن کے ساتھ ٹوکن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں میں 99.999 نہیں 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ٹوکن جو ہوگا وہ آپ کو چیز ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے نام کر لیں یا کسی کو ٹرانسفر کرا دیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. اس طرح کا کام نہ کبھی کیا ہے, نہ کرنے دیا ہے, نہ اس سے کوئی برکت پڑتی ہے, نہ کوئی اس سے پیسہ بنتا ہے. ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں بھول گیا. ڈی ایچ اے گجرانوالہ کا جو ہے وہ بیلٹ انشاءاللہ تعالی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دسمبر کے نزدیک کہیں پہ اناؤنس ہوگا. ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کنال کی فائل ہمیں ملے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کی کنال کی فائل کی ریٹ گین کریں گے. 5 مرلہ بھی گین کرے گا لیکن کنال زیادہ گین کرے گی, اور لانگ ٹرم کے لیے بھی یہ پروجیکٹ اچھا ہوگا. اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بیلٹ کے بعد بائنگ ہو جائے تو شاید زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا کچھ بری لوکیشنیں بھی آپ کی آ سکتی ہیں. لیکن جس کی پروجیکٹ میں گجرانوالہ میں پلاٹ اچھی لوکیشن کے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 کروڑ سے زیادہ پہ سٹارٹ ہونا ہے بیلٹ کے بعد. تو کافی گنجائش ہے فائل میں, اس میں بھی بڑھنے کے پرائس جو ہے یہاں سے. ساری فائلوں کا ممکن ہے کہ بیلٹ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کا ایک ساتھ نہ ہو. یہ میرا گیس ہے, نیوز نہیں ہے, لیکن اگر ساتھ ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا, ساروں کا اکٹھا ہو جائے تو. اور کون سا پروجیکٹ میں مس کر رہا ہوں یار, لوگ پھر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ نہیں مینشن کیا اس میں. میرا خیال ہے کہ باقی کو رہ گیا تو پھر میں انشاءاللہ بعد میں کر دوں گا. ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. دوستوں سے ضرور شیئر کریں, لائک کریں ویڈیو کو, اور لاہور اسٹیٹ کے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں تاکہ کوئی آپ ضروری چیز مس نہ کر جائیں. اللہ حافظ. کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی جانے انجانے میں کوئی غلط کہہ گیا ہوں یا آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.